बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इतने दिनों से सारे मोहल्ले में सोग की सी कैफियत थी जो कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था हमारे ही मोहल्ले में ये सब क्यों हो रहा है। क्या हमारे मोहल्ले को किसी की बुरी नज़र लग गई थी? सबको दुख में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उनकी कोई मदद तो नहीं कर सकता था, मगर सबके लिए दुआ ज़रूर करता था। एक एक करके हमारे मोहल्ले के लड़के गायब हो रहे थे। मालूम नहीं था इन सब के पीछे किसका हाथ था। कभी कभी मुझे महसूस होता था इन सब में मेरी अपनी बीवी ही मुलविस है, मगर मैं इस बात को राज रखे हुए था। आज भी हमारे मोहल्ले के एक साहिब हास बाख्ता से पूरा मोहल्ला छान रहे थे। मैंने पूछा तो बोले मेरा बेटा कल सुबह से गायब है और उसका कुछ छता पता नहीं। मैं उनकी बात से बुरी तरह चौंक गया था। ये हमारे मोहल्ले का कोई पहला वाक़या नहीं था। ऐसा मुसलसल पिछले एक माह से हो रहा था। और ये तो मैं जानता था कि मेरी बीवी जब भी किसी घर में जाती उसके अगले ही रोज़ उस घर का बेटा घर से गायब हो जाता, और उस लड़के के घर वाले बिल्कुल ऐसे ही पागलों की तरह पूरा मोहल्ला अपने बेटे की तलाश में छान मारते थे। उन साहिब को तसल्ली दिलासा देकर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी निहायत सुकून से किचन में काम कर रही थी। मैं पुरसोच सा अपनी बीवी को देख रहा था। मैं इस बारे में अपनी बीवी से कोई सवाल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत नेक लड़की थी। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे ऐसे किसी सवाल का बुरा ना मान जाए, मगर ये भी सच है कि मुझे शक हो रहा था उस पर। मैंने अपनी बीवी के तासुरात जांचने के लिए उससे कहा कि मोहल्ले में आज फिर कदीर साहिब परेशान से घूम रहे थे क्योंकि उनका बेटा कल से लापता है। मैं ये बात करते पूरे गौर से अपनी बीवी को देख रहा था, मगर मेरी बात पर मेरी बीवी ने चौंक कर मुझे देखा और खामोशी से सर हिला दिया। मुझे अपनी बीवी का यूं अनजान बन जाना बुरी तरह खटक रहा था। उसने कदीर साहिब के बेटे की गुमशुदगी पर किसी किस्म के अफसोस का भी इजहार नहीं किया। ऐसा लगता था उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोहल्लेदार या इंसानियत के नाते ही इंसान अफसोस तो कर ही लेता है। मोहल्ले की सारी औरतें उन घरों में अफसोस करने जाती थीं, उनका गम बांटती थीं जिनके लड़के गायब हो गए थे। आज मुझे गली में मेरी मोहल्लेदार ज़ुबैदा खाला मिली और उन्होंने कहा, कासिम बेटा, तुम्हारी बीवी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। इंसान एक मोहल्ले में रहता है, एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए। ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। ना वो मेरे घर अफसोस के लिए आई, ना कदीर साहिब की बीवी के पास गई। मैं खुद अपने बेटे के गम में हूँ, मगर ये देखो मैं फिर भी कदीर भाई के घर खाना बनाकर ले जा रही हूँ क्योंकि 3 दिन से उनके घर चूल्हा भी नहीं जला। खाला की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और सर झुकाकर चल पड़ा। मेरा दिल मेरी बीवी की तरफ से बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं मज़ीद कुछ कहे बिना कमरे में चला गया और वहाँ बैठकर इस सारे मामले पर गौर करता रहा, मगर कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अगले रोज़ मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था जब कदीर साहिब पूरा शहर छान लेने के बाद मायूसी से कंधे ढलकाए अपने घर लौट रहे थे। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो बता रहे थे कि उनके बेटे का कहीं से पता नहीं चल रहा। ना वो अपने दोस्तों के साथ था ना कहीं और। वो कॉल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका बेटा मोबाइल भी घर छोड़ गया था। वो बोले कि मैंने थानों की जेलों के अलावा सर्द खानों तक को छान मारा है कि कहीं मेरा बेटा। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रो दिए थे। मेरा दिल उनकी हालत पर लर्जने लगा था। जवान बेटे का अचानक से गायब हो जाना वालिदैन के लिए कितना अज़ियतनाक होगा मैं समझ सकता था। और अब तक हमारे मोहल्ले के तकरीबन 10 के करीब लड़के गायब हो चुके थे और मुझे शक था कि कहीं ना कहीं इस मामले में मेरी बीवी का भी हाथ है। मेरी हाफिज़ कुरान बीवी घर घर जाकर कुरान पाक और इस्लामी किताबें फ़रोख्त करती थी, मगर हैरत की बात यह थी कि बीवी जिस घर में कोई किताब देती अगले ही दिन वो लोग घर छोड़कर चले जाते और बीवी थैला भरकर ले आती। ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मगर बगैर सच जाने शक की बुनियाद पर मैं कुछ बोलकर बीवी की नाराज़गी नहीं मोल सकता था। पहले मुझे सारा सच जानना था। मैं बुझे बुझे दिल के साथ मस्जिद में चला गया और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करने लगा कि वो लड़के जहाँ भी हों सही सलामत हों और जल्द घर लौट आएँ। और मैं कुछ हिचकिचाकर अपनी बीवी के सुधर जाने की भी दुआ कर रहा था। अपनी नमाजी और नेक सिफ्त बीवी के लिए ऐसी दुआ करना किसी मर्द के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती थी। मैं नमाज के बाद मामूल के मुताबिक तलावत करने के बाद नाश्ते के लिए घर लौटा और नाश्ता करते ही वापस मस्जिद चला गया। कुछ दिन मामूल के मुताबिक गुजर गए। कदीर साहिब भी बाकी सब की तरह रो धोकर चुप कर गए थे। इस वाक़ये को कुछ वक्त गुजर गया था, इसलिए मोहल्ले वालों के अफसोस और लड़के के घर वालों की तलाश पर
گرد پڑ چکی تھی کہ ایک روز میری طبیعت کچھ خراب ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز کے بعد ڈر گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں۔ میری بیوی پھر سے کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جب حجاب پہنا تو میں سمجھ گیا وہ پھر کسی کے گھر جا رہی ہے، اور میرے پوچھنے پر بھی بات بدل دی گئی اور یہی کہے گی کہ میں کتابیں فروخت کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے بہانے سے اپنی بیوی کو روکا اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، وہ مجھے چائے بنا کر دوا دے۔ میری بیوی نے فرما برداری سے ساری لاتے ہوئے پھرتی سے چائے بنا کر مجھے دوا دی، اور جب میں کچھ دیر کے لیے سویا تو وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ میں جب مغرب کے وقت جاگا تو میری بیوی تب گھر لوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح سیاہ تھیلا سا تھا جسے وہ اپنے برقعے میں چھپا کر تیزی سے ہمارے گھر کے سٹور نما کمرے میں لے گئی تھی۔ میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا، آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ میرے روکنے کے باوجود میری بیوی باہر گئی تھی۔ میں تب سر درد کی وجہ سے بہت بیزار ہو رہا تھا، تبھی زیادہ توجہ نہیں دی اور گھر سے چلا گیا۔ چند ایک دن میں آرام کا سوچ کر نماز پڑھتے ہی گھر آ جاتا تھا۔ میری بیوی بھی اطمینان سے گھر پر کام کرنے میں مصروف رہتی تھی اور میرے دماغ سے بھی اس کا باہر جانا نکل گیا۔ طبیعت سنبھلتے ہی میں عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر معمول کے مطابق وہی مسجد میں بیٹھا تھا، جو مجھے پتہ چلا کہ محلے کا ایک اور لڑکا 2 دن سے غائب ہے اور اس کے گھر والے پریشان سے ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے جب دنوں کا اندازہ لگایا تو مجھے جھٹکا لگا۔ 3 دن پہلے میری بیوی گھر سے گئی تھی، اس کا مطلب اگلے ہی دن اور لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی نماز پڑھ کر سو چکی تھی۔ میں دبے پاؤں سٹور میں پہنچا اور زرد روشنی جلا کر تیزی سے ہر جگہ وہ سیاہ تھیلا ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایک پرانے صندوقچے میں سیاہ تھیلا نظر آ گیا تھا۔ میں نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس تھیلے میں میرا نام قاسم ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری 2 بہنیں ہیں جن کو میٹرک کے بعد ہی میرے باپ نے گھر بٹھا دیا تھا اور مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے والد بیٹیوں کو پڑھانے کے خلاف تھے، بس جب سے میری بہنیں جوان ہوئی تھیں میرے والد ہر وقت ان کے لیے پریشان رہتے تھے، کیونکہ ہمارے محلے کے اکثر گھروں میں نہایت بدکماش لڑکے رہتے تھے جو محلے کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے۔ چند ایک بیٹیوں والے شریف گھروں میں ان کے والدین کو شکایت لگانے کی کوشش کی تو ان لڑکوں کے گھر والے الٹا لڑنے لگے اور ڈٹائی سے کہہ دیتے کہ یہ محلہ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا تم لوگوں کا ہے، ہمارے لڑکے ہماری مرضی ہم جیسے بھی رکھیں، جیسے تکلیف ہے وہ اپنی شریف بیٹیوں کو گھر میں باندھ کر رکھے، بھلا شریف لڑکیوں کا گلیوں میں کیا کام۔ الغرض ان کو سمجھانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سب کے اپنے گھر تھے، سبھی غریب لوگ تھے، اس لیے ان کے لیے اپنے گھر اور محلہ چھوڑ کر جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ لڑکے سمجھانے کے باوجود ڈٹھائی سے گلیوں کی نکڑوں پر کھڑے ہو کر آوازیں کستے اور چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے شریف لڑکیوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بہنوں کو بھی اسی وجہ سے میرے باپ نے گھر میں بٹھا دیا تھا، لیکن گھر میں بھی ان کا رہنا میرے باپ اور مجھے پریشانی میں مبتلا کیے رکھتا تھا، کیونکہ میری والدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی بڑی عورت نہ تھی۔ میرے والد محلے کی مسجد کے امام تھے، وہ بھی گھر پر نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے، ان کی پورے محلے میں بہت عزت تھی، مگر اس ایک معاملے میں انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے جلد میرے والد نے مناسب رشتہ دیکھ کر میری دونوں بہنوں کو اپنے گھر کا کر دیا اور مطمئن ہو گئے۔ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا اور اپنے والد کے شوق کی وجہ سے عالم کا کورس کر رہا تھا۔ جب میرا کورس پورا ہوا تو میں نے اپنے گھر کے قریبی محلے میں کریانے کی دکان کھول لی اور شام میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں بچوں کو قرآن بھی پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر بالکل ہی خالی سا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے اپنا کھانا پینا، کپڑے دھونا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میرے والد نے میری شادی اپنے کسی جاننے والے کی بیٹی سے کرا دی تاکہ ہمارا گھر بسا رہے۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور بہت نیک لڑکی تھی۔ وہ پردے کا پورا اہتمام کرتی تھی اور 5 وقت کی نماز کی پابند، اور کچھ ہی عرصے میں میری بیوی نے پورا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا اور میرے والد میری بیوی سے مطمئن تھے۔ ابھی میری شادی کو کچھ وقت ہوا تھا کہ میرے والد ایک روز ابدی نیند سو گئے۔ میں اپنے باپ کو کھو کر بہت غم زدہ ہو گیا تھا۔ اپنے والد کے بعد مسجد کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی اور میں نے اپنی دکان بند کر کے خوش اسلوبی سے مسجد کی ذمہ داری سنبھال لی۔ محلے میں اب بھی اوباش لڑکوں کی بدتمیزیاں جاری تھیں اور میں دیکھتا تھا کہ میری بیوی ان کی وجہ سے اکثر الجھن کا شکار رہتی تھی، جیسے اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر ایک روز میری بیوی نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس کو اپنا کچھ ضروری سامان گھر سے لانا تھا۔ میں مصروفیت کی وجہ سے
اپنی بیوی کو خود نہیں لے جا سکتا تھا، تبھی اسے اجازت دے دی۔ میری بیوی اپنا ضروری سامان لے کر شام کے وقت ہی اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ جب سے وہ اپنا سامان لے کر گھر آئی تھی کافی مطمئن سی رہنے لگی تھی۔ اسے اب محلے کے اوباش لڑکوں کی آوازیں سن کر بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات پر کافی حیران ہوا تھا۔ تب بیوی نے کہا کہ میں شادی سے پہلے بھی گھر گھر جا کر قرآن پاک اور اسلامی کتابیں فروخت کرتی تھی۔ یہ کتابیں میں فری میں فروخت کرتی ہوں تاکہ لوگ انہیں پڑھیں اور ان سے کچھ دیکھیں گے تو ہم کو اجر ہوگا۔ نیکی کی باتیں صرف اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے، انہیں دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، علم کو بانٹنا چاہیے، بانٹنے سے علم اور بڑھتا ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے بیوی سے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، مجھے معلوم ہے تم اچھا کام کر رہی ہو، میں تمہیں اس کام سے روک کر گناہ گار نہیں بن سکتا۔ دین اور نیکی کے پیغام کو عام کرنا تو ہر مسلمان مرد ہو خواہ عورت ہو دونوں پر فرض ہے۔ میری بیوی میری بات سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ میں غور سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ بہت اچھی تھی، ایسا لگتا تھا میرے کسی نیکی کا اجر ہے۔ نیک پارسا بیویاں بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ میں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ پھر اچانک سے ہمارے محلے میں کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگا جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ کچھ دن گزرے کہ ہمارے محلے کے نوباش لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنے گھر سے غائب ہو گیا۔ جو وہ 2 دن بعد بھی گھر نہیں لوٹا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی، کیونکہ لڑکے کا موبائل اس کے گھر پر ہی پڑا تھا۔ چند دن اس لڑکے کی تلاش جاری رہی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا، ہر چند دن بعد ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا اسی طرح اپنا موبائل چھوڑ کر گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں کسی جنازے پر جانے کی تیاری کے لیے جلدی گھر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک گھر کی بیٹھک سے نکلتے دیکھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور میری بیوی تیزی سے چلتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہ گھر کا تالا کھول رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں بھی ایک سیاہ تھیلا تھا جسے وہ اپنے برقعے میں چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے اس بات پر تب کوئی توجہ نہیں دی اور مجھے یہی لگا کہ وہ محلے والوں سے مل جل رہی ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی اسے اب ساری زندگی یہی رہنا تھا تو ارد گرد والوں سے دوستانہ تعلق ہونا اچھی بات ہوتی ہے۔ میں گھر آیا اور تیاری کر کے جنازہ پڑھانے چلا گیا، مگر اگلے روز مجھے جھٹکا لگا تھا جب کسی نے پھر سے ایک لڑکے کے غائب ہونے کا بتایا تھا، اور وہ لڑکا اسی گھر کا تھا جہاں سے میں نے اپنی بیوی کو نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ ٹھٹکا گئی تھی، مگر پھر میں نے سر جھٹک دیا کہ میری بیوی کا کسی لڑکے کی گمشدگی سے کیا لینا دینا ہو سکتا تھا۔ مگر یہ بات اب معمول بن گئی تھی۔ ہر چند دن بعد میری بیوی کسی نہ کسی کے گھر چلی جاتی اور اگلے ہی روز اس گھر کا لڑکا اسی طرح اچانک غائب ہو جاتا تھا۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کی تو یہ جان کر میں الجھ گیا کہ میری بیوی اکثر کسی کے گھر جاتی اور بہت سارا ٹائم گزار کر واپس آتی تھی، اور جب بھی گھر لوٹتی اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا تھیلا ہوتا تھا جسے وہ ہمارے گھر کے سٹور میں چھپا کر رکھ دیتی۔ مجھے لگتا تھا شاید اس کے اندر وہی اسلامی کتابیں وغیرہ ہوگی جن کا ذکر میری بیوی کر رہی تھی، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی میری بیوی اس تھیلے کو اتنا چھپا کر کیوں رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ سب کافی پریشان کن تھا۔ میری بیوی بہت نیک تھی اور گھر میں ہی رہتی تھی، گھر سے باہر صرف بلا ضرورت ہی نکلتی تھی اور ہفتے میں 2 دن کسی نہ کسی گھر میں کتابیں فروخت کرنے جاتی تھی۔ اسے اتفاق کہہ لیں یا کچھ اور، میری بیوی جس گھر میں جاتی اسی گھر کا آوارہ لڑکا غائب ہو جاتا، مگر اب جو وہ کر رہی تھی وہ بات شک میں مبتلا کرنے والی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکے غائب ہو کر کہاں جا رہے تھے کہ ان کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک روز میں نے سٹور میں جا کر اپنی بیوی کا تھیلا دیکھا تو اس کے اندر جو سامان تھا وہ میری ہوش اڑا گیا تھا۔ ہم میرے لیے اس بات کی کھوج لگانا ضروری ہو گیا تھا، مگر اس طرح کہ میری بیوی کو بھنک نہ پڑے اور میں بھی سچ کی گہرائی جان لوں۔ میں نے بہت سوچ و بچار کے بعد اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا اور اسے اپنے محلے کے لڑکوں کے غائب ہو جانے کی بات بتائی۔ میں اپنی بیوی کا ذکر گول کر گیا تھا۔ اپنے دوست سے میں نے صرف اس بات کا ذکر کیا کہ لڑکے اچانک غائب ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا، مگر یہ بھی واضح تھا کہ سب غائب ہونے والے لڑکے وہی تھے جو اوباش اور آوارہ ہوتے تھے۔ میں چاہتا تھا میرا دوست ہمارے محلے میں کرائے پر رہے اور اوباش لڑکوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ میرا دوست خود بھی متجسس ہو گیا تھا، وہ میری بات مان گیا اور چند دنوں میں ہی ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگا اور بہانے سے اوباش لڑکوں کے ساتھ شامل ہو کر گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو جاتا۔ حالانکہ اب لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور ان کی حرکتیں بھی مدھم پڑ چکی تھیں۔ میرے دوست کے آنے کے بعد بھی 1-2 لڑکے اسی طرح غائب ہوئے تھے۔ میرا دوست اب بھی اپنی آوارہ گردی قائم کیے رہا تھا اور یوں وہ میری بیوی کی نظر میں آ گیا۔ ایک روز میری بیوی میرے دوست کے پاس پہنچ گئی۔ میں منتظر تھا کہ میرا دوست کب مجھے سب تفصیل بتائے گا کہ میری بیوی ایسا کیا کرتی ہے کہ لڑکے غائب ہو جاتے ہیں۔
میں اسی شام اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر اپنے دوست کی حالت دیکھ کر تو مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرا دوست نہایت خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ جو میں نے اسے پوچھا کہ میری بیوی نے اسے کیا کہا تو وہ بے ساختہ رو پڑا، اور جو بات مجھے بتائی وہ مجھے گمسم کر گئی تھی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیوی اس کے پاس پہنچ کر اسے سمجھانے لگی تھی کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بہت غلط ہے اور اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ میری بیوی نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کر کے اسے اللہ کا براہ راست پیغام بھی دیا تھا اور احساس دلایا تھا کہ وہ کس قدر اللہ کو ناراض کر چکا ہے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کے الفاظ دل کو جکڑ لینے والے تھے۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ بیان کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اندر تک دہلا گیا۔ اس کے لفظوں میں بھی تاثیر تھی کہ اگلا انسان اندر سے ہل جاتا تھا اور غور سے اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اللہ سے غافل رہ کر کتنے بڑے نقصان میں رہا ہوں۔ میرا دوست روتا جا رہا تھا۔ وہ بولا کہ ہم جیسے دنیا پرست لوگوں کے لیے روز محشر کا عذاب تو بہت بعد میں آئے گا، مگر پہلے جو حالت قبر کے اندھیرے میں ہوگی، جب تمہاری بیوی نے وہی بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل گھبرا اٹھا کہ ابھی اگر میں مر گیا تو میرے پاس ایسا کیا ہے جو مجھے گھٹن زدہ تنگ قبر میں خود کو نوچتے بچھوؤں سے نجات دلائے گا۔ میں تو خالی ہاتھ ہوں، اور انسان اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ بغیر کسی عمل کے جائیں گے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ میں گمسم رہ گیا اور دل میں خود سے اور اپنے رب سے شرمندہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط سمجھا، اس پر شک کیا۔ میری بیوی تو بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ بگڑے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کا جو انداز اور طریقہ میری بیوی کے پاس تھا، میں عالم دین ہو کر بھی اس سے محروم تھا۔ میرے لفظوں میں وہ سحر و طاقت نہیں تھا جو مقابل کو کچھ سوچنے پر اور عمل کرنے پر مجبور کر سکے۔ تبھی آج تک کسی کو نہیں سدھار پایا تھا۔ تبھی میرے دوست نے مجھے ایک کاغذ دیا جسے پڑھ کر میں چونک گیا۔ میرے دوست نے بتایا کہ وہ کاغذ میری بیوی اسے دے گئی ہے۔ اس میں تبلیغ پر جانے والے مختلف لوگوں کے نمبر تھے۔ میری بیوی نے اسے وہ کاغذ دے کر کہا تھا کہ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے رابطہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ میرا دوست بھی تبلیغ پر جانا چاہ رہا تھا۔ تب مجھے ان لڑکوں کے غائب ہونے کا بھی پتہ چلا تھا، مطلب وہ سب لڑکے بھی گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر تبلیغ پر چلے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ میری بیوی کے لائے سیاہ تھیلے میں اوباش لڑکوں کے پسندیدہ میگزین اور سیڈیز تھیں جن میں گھٹیا مواد بڑھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری بیوی اسلامی کتابیں فروخت کرنے کی بجائے یہ گھٹیا چیزیں فروخت کرتی ہے اور سدھارنے کا بول کر نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ تک سوچ لیا تھا اگر میری بیوی یہ غلط کام کرتی ہے تو میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ مگر سچ کہتے ہیں آنکھوں دیکھ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں وہ سب ایک دھوکہ، ایک فریب ہوتا ہے۔ شکر ہے میں نے اپنی بیوی سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر میں نے صرف شک کی بنیاد پر اسے کچھ کہا ہوتا تو آج اس کے سامنے شرمندہ ہوتا اور میرا بسا بسایا گھر بھی اجڑ جاتا۔ میری بیوی ان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتی تھی اور انہیں برائی میں مبتلا رکھنے والی سب چیزیں ان سے لے کر گھر چلی آتی تھی۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ پہلے تو پکڑی جانے پر گڑبڑا گئی، مگر جو میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس کا طریقہ بے شک ٹھیک ہے، مگر اس کے سمجھانے پر جو لڑکے اچانک غائب ہو جاتے ہیں ان کے گھر والے آج تک رو رہے ہیں، اس پر میری بیوی غصے سے بولی کہ جو والدین مسلمان ہو کر بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام رہتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹوں کو کچھ عرصے کے لیے تلاشتے رہ جائیں۔ رونا تو انہیں تب چاہیے تھا جب ان کے بیٹے گلی کی بہن بیٹیوں پر جملے کستے تھے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا محال کر دیا تھا، ان کی وجہ سے بچیاں پڑھائی سے محروم رہ گئی تھی، سب پر زندگی تنگ کر دی تھی، سارا دن گندی فلمیں اور گانے دیکھ سن رہے ہوتے تھے۔ تب ان کے والدین کو رونا چاہیے تھا، اپنی تربیت پر غور کرنا چاہیے تھا۔ ان کی ایسی تربیت کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ جب ان کے بیٹے اپنی آخرت سنوار کر گھر لوٹیں گے تو ان کے والدین کو بھی عقل آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر لگایا۔ یقین کرو میری ذرا سی کاوش سے، ایک بار سمجھانے سے وہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ اس بات کا یہ مطلب تھا کہ انہیں کبھی صحیح غلط سمجھایا ہی نہیں گیا، انہیں کسی غلط کام سے روکا ہی نہیں گیا۔ آپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ان لڑکوں کی شکایت ان کے والدین سے کرتا ہے تو وہ ان کو سمجھانے کی بجائے الٹا ان سے ہی لڑنے لگتے تھے کہ ہمارے بچوں کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اگر یہ لوگ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان کی سائڈ لینے کی بجائے ان سے باز پرس کرتے تو آج وہ لوگ ایسے نہ ہوتے۔
والدین کی سائڈ لینے کی وجہ سے وہ سب اور دیدہ دلیر ہو گئے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر برے کام کرتے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ اب ہمارا محلہ صاف ستھرا ہو رہا تھا، جس کی وجہ صرف میری نیک صفت بیوی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہونے لگا، جو میں اتنے عرصے سے نہیں کر پایا۔ میری بیوی نے کچھ ہی عرصے میں کر دیا تھا۔ سچ یہی ہے، والدین کی بیجا حمایت بچوں کو بگاڑنے کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ پھر بچے اس زینے پر چڑھتے چڑھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں، جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر سارے والدین اپنے بچوں کی پرورش اسلامی طریقے سے کریں، بچپن سے انہیں اپنے دین کے طور طریقے سکھائیں، تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم پھیلانے والا بنائے، ورنہ ہماری اتنی ڈگریوں اور اتنے علم کا کیا فائدہ جب ہم اس سے کسی کا بھلا نہ کر پائیں۔ علم حاصل کریں اور علم بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔